अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंग बंदी कल शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन इस जंग बंदी के मौसर होने और अफगान तालिबान की नीयत पर पाकिस्तान के खदशात बरकरार हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि हमारे दोस्त ममालिक ख़ासतौर पर कतर इस मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने वक्त हासिल करने के लिए जंग बंदी की दरख्वास्त की है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि लगता नहीं है कि ये जंग बंदी ज़्यादा वक्त निकाल पाएगी, और आज ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जंग बंदी के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी है, जिसके जवाब में पाक फ़ौज भी कार्रवाइयाँ कर रही है। ज़राए के मुताबिक महमद में पाक फ़ौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिज हलाक कर दिए, जबकि कार्रवाई के दौरान कई ख्वारिज ज़ख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक महमद में ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन में खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा, जबकि पाक फ़ौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के के दौरान 34 दहशतगर्द हलाक हुए थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 से 15 अक्टूबर तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिस दौरान मुख्तलिफ झड़पों में 34 दहशतगर्द हलाक हो गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्ला पर ऑपरेशन हुआ, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने मजीद बताया कि फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई ज़िला बनू में की, जिसके दौरान 8 ख्वारिज मारे गए। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान से होने वाली झड़पों और खवारिज की कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर हमने फैसला किया कि 48 घंटे की अबूरी जंगबंदी करेंगे। 48 घंटों में वो हमारी जायज़ शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, अब गेंद उनके कोर्ट में है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा काबुल जा चुके, और दूसरे जो ऑफिशल्स हैं वो काबुल गए और उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमारे दोस्त ममालिक ख़ासतौर पर कतर इस मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान ने वक्त हासिल करने के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। मैं जब शर्म अल शेख में था, वहाँ पर मेरी कतर के अमीर से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी दर्द दिल के साथ कहा कि हम जानते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हमला हुआ आपके ख़िलाफ़, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले को तय कराएं। अपना एक रोल जो है वो हम अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये फितना अल खवारिज कहें या दहशतगर्दी कहें, उसका मुकम्मल खात्मा हो चुका था। उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशतगर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा पाकिस्तान में, और ये बुनियादी वजह है कि इस फितने ने दोबारा सर उठाया। ये जो सीज़ फायर अफगानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चीनी वजारत ख़ारजा ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है और चीन मुश्तरका तहम्मुल मुकम्मल और देरपा जंग बंदी की हिमायत करता है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा करते हुए UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने अपील की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म कर दें। पाक अफगान कशीदगी के बाइस FBR ने कराची की बंदरगाहों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं।
कस्टम्स जनरल ऑर्डर में कहा गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तिल की जा रही है, क्योंकि कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। वो कंटेनर्स जो कि गाड़ियों पर लोड हो चुके हैं उन्हें ऑफलोड कर दें। साथ ही अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेस मनसूख और इसकी ट्रांसपोर्ट रोक दी जाए। ये हुक्म नई सूरत हाल तक नाफिज रहेगा। कस्टम्स के इस ऑर्डर के बाद कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के तमाम टर्मिनल्स ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रोक दी है। कस्टम्स राय के मुताबिक सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड होकर टर्मिनल्स पर खड़े हैं और सैकड़ों कंटेनर्स कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं, जहां ड्राइवर बॉर्डर्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, नवंबर 2022 में जो सीज फायर था वो मुआहिदा ख़त्म किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उस वक्त, और उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान में हालात ख़राब होते गए, इनकी कार्रवाइयाँ बढ़ती चली गई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन्होंने हमले किए, जवान शहीद हुए और बहुत ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान में हमले किए हैं। आप दिसंबर 2022 में नवंबर में जब ये सीज फायर ख़त्म करते हैं तो आप जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने थे दिसंबर में। क्या हो रहा था उस वक्त, एग्जैक्टली क्या हुआ? 2021 में जब टीटीए की गवर्नमेंट आई थी काबुल में, तब से ही हर सतह पे अफगानिस्तान के साथ जिस तरह दो रियासतें जब कोई बाहमी मामला खड़ा हो जाए तो जिस तरह बात करती हैं, उन सब पैराए में उन सब तरीकों से बहुत ज़्यादा बातचीत की गई और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ गुफ्तगू हुई। अब उसका कोई नतीजा निकला या नहीं निकला वो तो सबके सामने है। बुनियादी मसला ये है कि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए या कितने लोग मारे गए, ये नहीं है। बुनियादी मसला है कि हिकमत अमली अफगानिस्तान की क्या है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान की हिकमत अमली मौजूदा हालात में क्या है। मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या ऐसी हिकमत अमली हो सकती है? पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा गया कि जो 48 घंटे की सीज़ फायर है इसमें दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया, कतर ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। अब उस 48 में से 28 घंटे गुजर गए, मगर पाकिस्तान की शर्त यह है कि आप हमारी जायज़ शराइत अगर पूरी करें, टाइम बाय मत करें, जायज़ शराइत पूरी करें। ज़ाहिर शर्त यह है पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो बंद की जाएँ। मसला ये है कि ये पाकिस्तान बनने के बाद नहीं, पिछले उससे बहुत पहले से आप सबको पता है कि बाकी हमसायों के साथ तो उनके ताल्लुकात रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत, नेबरली कंडक्ट की जो पैरामीटर्स हैं उनके तहत, लेकिन हमें तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले। यहाँ पे वो ट्रेवल करने के लिए चाहते हैं कि उनको कोई इजाजत ना लेनी पड़े, ट्रेड करने के लिए वो चाहते हैं कि उनको कोई किसी किस्म की कदगन ना लगाई जाए। उनके लोग 2800 किलोमीटर बॉर्डर पे जब जहां से जैसे चाहें क्रॉस कर लें, वो यहाँ आके जो बिजनेस करना चाहें, जो प्रॉपर्टीज खरीदना चाहें, उन पे कोई किसी किस्म की लिमिटेशन ना लगे। वो जो पिछले 40 साल में यहाँ कुछ मकबा फिक्र के मसाजिद के साथ मिलके या मदारिस के साथ मिलके अपने लिए फंड रेजिंग करते रहे हैं, वो भी वही करते रहे। किसी के पास कोई जो जायज एक महाजर के रहने के प्रूफ हैं वो खत्म हो जाए तो वो फिर भी यहाँ रहता रहे। इन सब चीजों को छोड़ के जो पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर दी है चीज, वो ये चाहते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जिस तरह चल रही है पिछले 70-80 साल से वैसे ही चलती रहे। और पाकिस्तान के लोग उनको क्या कहते हैं कि जी आप लैंड लॉक्ड कंट्री की ये मजबूरी है कि उसको ट्रांजिट ट्रेड का एक सहूलत चाहिए। तो आप दुनिया से कहीं भी कोई मॉडल उठा लें ट्रांजिट ट्रेड का और वो अप्लाई कर लें, लेकिन वो कोई भी मॉडल या कोई भी पैरामीटर्स तो रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो उनकी माशरे के इन्फ्लुएंशियल लोग जितने हैं उनकी बेकशराफिया है कि वो बाहर से सब चीजें मंगाएं, बॉर्डर के दूसरी तरफ खोल लें और पाकिस्तान में स्मगल कर दें, बस ये चाहते हैं। मगर जल साहब, अगर क्या ये सब चीजें पाकिस्तान मान ले तो आपको लगता है वो हल कर देंगे इस मसले को कि वो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्हें पनाह देते हैं और उनकी सरजमीन से पाकिस्तान में वो दहशतगर्द हमले करते हैं? ये क्या ये इसलिए हो रहा है सब, वो हल कर देंगे इस मामले को? ये जो टीटीपी है, जब पाकिस्तान के लोग उनसे बात करते हैं, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा कि कितनी बात हो चुकी है अब तक। अगर आप इजाजत देंगे तो बाद में मैं कर दूंगा। वो ये चाहते हैं कि वो उज़र ये पेश करते हैं हर जगह पे कि एक तो पूरे अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में हमारा कंट्रोल नहीं, दूसरा वो ये कहते हैं कि टीटीपी के जो लोग वहां मौजूद हैं उनके खिलाफ हम एक भरपूर एक्शन नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो वो डिनाई करते हैं, जो कि सारी दुनिया ने देखी,
وہ یہ ہے کہ جب یہ آئے اس کے اگلے 2-3 سال میں باقی جتنی تحریک وہاں پناہ لیے ہوئے تھی، چاہے وہ ازبکستان کی موومنٹ تھی، چاہے وہ پی ٹی آئی ایم تھی، چاہے وہ IS تھی، اس کو تو بڑا انہوں نے آہنی ہاتھوں کے ساتھ لیا. لیکن ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ انہوں نے 2021 کے بعد یہ ارادہ دیکھا پاکستان میں ہر سطح پہ کہ پاکستان ابھی ہمارے ساتھ مختلف طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اس طریقے سے جس میں لر و بر کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ایک ایسا ہی بارڈر ہے جیسے کہ بین الاقوامی سرحد ہوتی ہے. اب وہ اس طرح رہنا نہیں چاہتے، اور اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اگر کھل کے آپریشن کرتی رہے گی. اب تو وہ ٹی ٹی پی میں خود شامل ہو رہے ہیں. آپ آج سے 3 ہفتے 1 مہینہ پہلے دیکھ لیں، سمبازا میں جو ایک 57 کے قریب یا 62 کے قریب لوگ مارے گئے بارڈر کے اوپر پاکستان میں آتے ہوئے ایک تشکیل، اس میں 90% افغان تھے. ان کی باڈیز بھی یہ خود افغان گورنمنٹ کے آفیسر لے کے گیا. تو اب تو وہ خود بھی ان کو جوائن کر رہے ہیں، خود بھی ان کو انیبل کر رہے ہیں. انڈیا کو بھی انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو جو ان کو سہولت چاہیے، پیسے چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کریں. تو پھر جنرل صاحب اب یہ جو مسئلہ ہے، اب ظاہر اگر ہم جن خواہشات استعمال ہونے دیں گے تو پاکستان ہم پہ وہ پابندیاں مسلط نہیں کر سکے گا جو گڈ نیبرلی ریلیشن کے لیے ضروری ہے. اب صاحب کیونکہ 2 الگ الگ ممالک ہیں تو ظاہر ہے وہ پابندیاں جو آزادیاں وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ آمد و رفت کی ہو چاہے ٹریڈ کی ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کی تو پاسداری انہیں کرنی پڑے گی. تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کہ وہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں حملہ کرتے ہیں اور وہاں پناہ لیتے ہیں، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ سولوشن کیا ہے پھر؟ کیونکہ ابھی 28 گھنٹے ہو گئے ہیں. کیسے یہ سیز فائر رہے گا اور اس طرح رہے گا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہو رہی؟ جی، ایک تو پاکستان میں پچھلے چند دن سے کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا، اور میں سمجھوں گا کہ کوئی بھی ذی شعور افغانی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی جنگ جیسی کیفیت آ جائے. لیکن پاکستان میں جو پاپولر آرگومنٹ چل رہے ہیں ایک ہفتے سے، وہ کیا چل رہے ہیں؟ ایک آرگومنٹ تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت کے علاوہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں، جب سیکیورٹی کے معاملات آ جائیں تو 2 ہمسایہ یا 2 ریاستیں آپس میں بات چیت کیسے کرتی ہیں؟ عموماً 4 سطح پہ یہ بات چیت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں لکھ پڑھ کے ایک میمو شامل ایک دوسرے کو بھیجتی ہیں، جس میں جو بھی کنسرنز ہوں وہ دوسرے کی انفارمیشن میں لائے جاتے ہیں. پھر جو ہماری وہاں پہ کانسلیٹ جنرل ہیں یا ایمبیسی ہے، وہ ان کو اپنے پروٹیسٹ بھیجتی ہے. یہاں پہ فارن آفس جو ہے وہ ڈیمارش دیتے ہیں. پھر آپ کے منسٹرز، آپ کی لیڈرشپ وزٹ کرتی ہے. بارڈر فلیگ میٹنگ کرتی ہیں آرمیز کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے. پھر جوائنٹ ہمارا ایک فورم ہے جس کو JCC کہتے ہیں، جو بھی ان کی رضامندی سے بنا، جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے بارڈر کے لیے. اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ یہ کتنی دفعہ مل چکے ہیں. 200 سے زیادہ دفعہ بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. جہاں سے TTP موو کرتی ہے اس کے اوپر بارڈر فلیگ میٹنگ کی جاتی ہے. 2021 کے بعد سے 10 دفعہ JCC ہو چکی ہے. تقریباً 800 سے زیادہ جو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ رائٹنگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں. 200 سے زیادہ ISI ان کو میمو دے چکے ہیں. کوئی 170 یا 80 کے قریب یہاں پہ ڈیمارش دیے جا چکے ہیں ان کو سفارتی سطح کے اوپر. جو ہمارے دوست ہیں، چائنا 3 دفعہ ان کو 2021 کے بعد سے بٹھا کے بات کر چکے ہیں. مڈل ایسٹ کے کافی ملک ان کو میسیجنگ کر چکے ہیں. آپ کے فارن منسٹر 5 دفعہ جا چکے ہیں جب سے TTA والے آئے ہیں. آپ کے ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر جا چکے ہیں. آپ کے اور منسٹریل ڈیلیگیشن جا چکے ہیں. سول سوسائٹی سے علماء، جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں معتبر، وہ جا چکے ہیں. اور ریاستیں بات چیت کیسے کرتی ہیں؟ اب اس ساری بات چیت کے بعد رزلٹ کیا ہے کہ 2021 سے لے کر اب تک 1050 دفعہ انکرجنز بارڈر کی اس طرف سے ہو چکی ہیں. 3800 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. تو جو ہماری لیڈرشپ ابھی ہر سطح پہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیر از اے لمٹ، انف از انف. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مزید بات ہو، وہ کسی پیرامیٹر، کسی شرائط کی بھی بات کریں کہ کن شرائط پہ بات ہو. ورنہ وہ یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن اور اس ساری بات چیت کے بعد پاکستانی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، پاکستانی ریاست کو چھوڑ دیں. کوئی بھی ریاست یہاں ہوتی، کوئی بھی لیڈرشپ ہوتی، تو کیا کرتی وہ اور کس طریقے سے بات کرتی؟
صاحب اور اب تو پھر ظاہر ہے آپ نے بتایا جیسے کہ ڈپلومیٹیکلی ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی، اب یہاں تک ہوا کہ وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویزے جو ہیں وہ کینسل کیے ہیں. ہمارے پھر ڈیفینس منسٹر نے بتایا کہ ہاں بھائی ہم نے اپلائی کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ معاملات ہوں، مگر اب تو پھر معاملہ سلجھے گا کیسے؟ کیا کوئی جنگ حل ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ نہیں، جنگ بالکل حل نہیں ہے. اور جو ایک اور پاپولر آرگومنٹ چل رہا ہے کہ تاریخ میں افغان کبھی ہارے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ تو کسی ایسے راستے پہ چلنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے قومی سطح پہ معاشرتی سطح پہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک افغانستان کی تاریخ ہے، ایک دنیا کی تاریخ ہے. دنیا میں جو گوریلا فورسز ہوتی ہیں، جو انسرجنٹس ہوتے ہیں، وہ irregular وارفیئر کرتے ہیں، تو جب وہ کنونشنل وارفیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ مار کھاتے ہیں، چاہے وہ لوہے کے کیوں نہ بنے. تامل ٹائگرز نے بھی یہ کیا تھا. سری لنکا کو انہوں نے بڑی مشکلات میں ڈالا رکھا، پر ایک دن انہوں نے سوچا کہ وہ لارج سکیل آپریشنز کریں گے کنونشنل فورسز کی طرح. ترکی میں دیکھ لیں، ان کے بارڈر ریجن میں PKK نے 20 سال لڑا اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم ابھی ایک ریگولر فورس کی طرح کنونشنل ڈیفنس بھی کریں گے اور اٹیک بھی کریں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ISIS نے کیا تباہی مچائی عراق کے اندر ابو بکر بغدادی کے نیچے رہ کے ایک گوریلا وارفیئر سے. پھر ایک دن انہوں نے کیا کیا، موصل پہ قبضہ کر لیا اور رقہ پہ، اور کہا بھی ہم دفاع کریں گے اور کنونشنل آپریشنز کریں گے. اچھا، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، ایون جو امریکن سول وار ہے اس میں بھی یہی مثال ہے. لیکن سب نے مار کھائی، کیونکہ اگر آپ نے گوریلا وارفیئر کہیں کامیابی سے کر لیا کسی اور کی مدد سے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کنونشنل آپریشنز بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا اپر ہینڈ ہے کنونشنل آپریشنز میں آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ راستہ نہیں ہے چلنا. راستہ کیا ہے؟ جہاں کہیں سے بھی ان کو میسیجنگ ہو سکتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں. راستہ یہ ہے کہ جب ان کو نظر آتی ہیں دراڑیں ہمارے معاشرے میں، جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جو کہ نہ تو گورنمنٹ کی بات سن رہی ہیں نہ ریاست کی، اور وہ ذرا ہمارے طرف نرم گوشہ رکھتی ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا اور انکریج کرتا ہے کہ وہ بات نہ مانیں. میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے پاکستان should put its foot down اور ان کو یہ کہے کہ آپ جس انڈیا اور اسرائیل کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو بٹھا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں بات کرتے ہیں. ہم اپنے سارے ثبوت سامنے رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں. اور جو انٹرنیشنل ارینا میں دو ہمسایوں کے رہنے کے، آپس میں تعلقات رکھنے کے، ٹریڈ سے لے کر ہر چیز کرنے کی جو طریقہ کار ہے، ہم اس طریقہ کار پہ چلتے ہیں. یا جو آپ کے ہمسائے ہیں ان میں سے جس کے ساتھ جو آپ کا طریقہ کار ہے ہم اس پہ بھی چلتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں نہیں، ہمیں ماضی والا ہی طریقہ کار چاہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ بارڈر ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ علیحدہ ملک ہے، ہم جو مرضی ہے تو کریں گے، تو میرا خیال ہے وہ بہت ہو چکا. اس کی ہمیں بھی برداشت کرنے کی قطعاً کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سینیریو میں آپ کو یہ 48 گھنٹے جس میں سے 28 گزر گئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہینڈل بھی کر لیں گے، سبق بھی سکھائیں گے. تو جو 20 گھنٹے باقی ہیں 48 میں سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا؟ کوئی امید لگ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جب حملے کیے، پاکستان نے جوابی کارروائیاں کی، کابل تک کی جو ہے وہ اب بات سامنے آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے حل نکل آئے گا یا پھر ایک فل سکیل پر ہی معاملہ جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی، 48 گھنٹے کے اندر تو اس کا حل نکلتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا فارن آفس اور لیڈرشپ جو کہہ رہی ہے، اس کو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، تاریخ کو بھی سائڈ پہ رکھیں. یونائٹڈ نیشنز کے پچھلے 4 سال کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ TTP اور BLA کو کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی، صرف وہاں ٹریننگ کیمپس کی اور رہنے کی، بارڈر کراس کرنے کی، وہ اس کو انیبل بھی کر رہے ہیں. یورپین یونین کے کافی ساری ایسے آرگنائزیشنز ہیں اور ارینجمنٹس ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں افغانستان. ان کی رپورٹس پڑھ لیں. ماسکو کیا کہتا ہے وہ دیکھ لیں. جو ٹرائی پارٹائٹ انگیجمنٹس ان کے ساتھ ہوئی ان کے آؤٹ کمز دیکھ لیں. انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو، رائٹرز کو دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. اب وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ساری کی ساری TTP پاکستان میں ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. لیکن جب ہمارے لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمیں آپ اتنے ارب روپیہ دیں تو ہم ان کو آپ سے دور لے جائیں گے، ہمیں آپ یہ دیں تو ہم یہ کر دیں گے. ایشو صرف یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یک زبان ہو کے تو پاکستانی معاشرے سے ہمیں اس طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی. ہماری ابھی بھی وہاں کانسٹیٹوئنسیز ہیں جن کو ایک طرح سے ایک پازیٹیو امیج ہے ہمارا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس ایک ونڈو اوپن ہے کہ وہ اس لیوریج کو، TTP کو اور BLA کو استعمال کرتے ہوئے
पाकिस्तान के ऊपर किस तरह स्टेटस को फोर्स कर पाएंगे। और हमें ये चाहिए कि यक ज़बान होकर हम हर जगह से उनको कहेंगे इनफ इज इनफ। देखें, ये आर्मी के लिए बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी आर्मी का लीडर किसी सतह पे भी रोज अपने बंदों के सामने खड़ा होकर ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता जब लोग शहादतें दे रहे हों। और शहादतें क्यों देते हैं? क्योंकि एक बंदा अगर चादर उठा के, एक बंदा साथ दो और लोगों को चादरें पहना के आ रहा है, 4 जानवर हैं उसके साथ, एक गाड़ी है, आपको नहीं पता कि कौन है, आप उस पर फायर नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चादर पहन के आप पे फायर करना शुरू कर देगा तो आपका नुकसान होगा। अच्छा, अब ये तो कोई फौजी लीडर ये जस्टिफाई नहीं कर सकता, आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो, कोई भी हो, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। उनको छोड़ दें, आप फौज को छोड़ दें। 3000 से ज्यादा सिविलियन की शहादतें हुई हैं इनके आने के बाद, तालिबान के आने के बाद। तो अभी हमें यक ज़बान उनके वो ये कहना चाहिए कि हम आप अगर 3 बिलियन की अफगान ट्रांजिट ट्रेड करते हैं तो हम आपके साथ 30 बिलियन की इजाजत देते हैं आपको। लेकिन जिस तरह दुनिया में ट्रांजिट ट्रेड होती है वैसे करें। आप 2000 बंदा डेली आता है, यहाँ 10,000 भेजना चाहते हैं, भेजें। लेकिन जिस तरह 2 रियासतों के मबैन तल्लुकात में डिसाइड किया हुआ था कि ऐसे एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे, वैसे करें। तो हमने अब उनको ये बताना है कि लिव विद अस as a separate nation state. We respect your history, we respect your people, we respect you, we are all open for what you want from us, but in ways जिस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। माजी पे हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना जो नसूर हमारे माशरे में ये इनकी प्रेजेंस ने फैलाया है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब की गुफ्तगू आपने। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारतीय मसनूआत पर आयद 50% के भारी टैरिफ्स के भारतीय मईशत पर वाज़ेह असरात भी नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में भारतीय हुकूमत ट्रंप इंतजामिया के साथ एक नए तजारती मुआहदे के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी और इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी को करार दिया जा रहा है। इसी पॉलिसी के तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया था। ऐसे में अब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत मुस्तकबिल में रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ताहम भारतीय हुकूमत ने अब तक इस बयान की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद। कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने भारत से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर रद्दअमल देते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। Are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of... Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war. I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. What were the conversations like with Prime Minister Modi and the... He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. अमरीकी सदर के इस बयान के बाद भारतीय हुकूमत ने इस मामले पर रद्दअमल तो दिया है, ताहम उन्होंने सदर ट्रंप के दावे की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। इस हवाले से भारत की वजारत खारजा के मुताबिक तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारत की एनर्जी सोर्सिंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब में कहा है कि भारत तेल और गैस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। किसी भी वोलेटाइल एनर्जी सूरत हाल में भारतीय सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह रही है और हमारी इंपोर्ट पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर इस मकसद के साथ बनाई जाती हैं। एनर्जी की कीमतों को मुस्तहकम रखना और सप्लाई को महफूज बनाना हमारी एनर्जी पॉलिसी के 2 अहम मकासद रहे हैं।
اس میں انرجی سورسز کو وسیع بنانا اور انہیں حالات کے مطابق ڈائیورسیفائی کرنا شامل ہے تاکہ مارکیٹ کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے اپنی انرجی پروکیورمنٹ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلی دہائی میں اس میں مسلسل پیش رفت ہوئی ہے۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان ردھیر جیسوال نے آج پریس بریفنگ کے دوران یہ بھی بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر کل کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک جو امریکہ سے جو ٹپنی آیا ارجا کو لے کے، اس پر ہم لوگوں نے اپنی ایک پریس گفتی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ جو ہم لوگوں نے سٹیٹمنٹ آج سویرے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس پر آپ نظر ڈالیے۔ جہاں تک ٹیلی فون کی بات ہے تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جانکاری کے حساب سے پردھان منتری اور راشٹرپتی ٹرمپ کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جبکہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری کے حوالے سے روسی حکومت کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق روس نے کہا ہے کہ اسے یقین ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کی انرجی پارٹنرشپ جاری رہے گی۔ روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے بھارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ دوستانہ تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری توانائی کے وسائل کی ڈیمانڈ موجود ہے، یہ معاشی طور پر فائدہ مند اور عملی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پارٹنر ہمارے ساتھ کام جاری رکھیں گے، رابطے برقرار رکھیں گے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ اس ساری صورتحال پر عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وعدہ کیا ہے کہ بھارت روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اب وہ چین کو بھی ایسا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امریکہ روس کو توانائی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کم کرنے کی کوششوں میں تیزی لا رہا ہے۔ بھارت اور چین روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں اور روس کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور یورپی یونین نے فروری 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس پر پابندیاں عائد کر دی تھیں اور یورپی خریداروں نے روسی تیل خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ روس اس وقت بھارت کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والا ملک ہے۔ ستمبر میں روس نے بھارت کو روزانہ تقریباً 16,20,000 بیرلز تیل برآمد کیا تھا، جو بھارت کی تیل کی کل درآمدات کا تقریباً 1/3 حصہ ہے۔ کئی مہینوں تک مودی نے امریکی دباؤ کی مزاحمت کی، جبکہ بھارتی حکام نے روسی تیل کی خریداری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے نیشنل انرجی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دیگر ممالک سے تیل کی درآمد بھارت کو زیادہ مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن اگر تیل کی قیمتیں کم رہیں تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ کل برینٹ کروڈ فیوچرز کی قیمت 5 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، کیونکہ مارکیٹ میں اضافی تیل کی فراہمی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اگر بھارت روسی تیل کی درآمدات روکنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ روسی تیل کے ایک بڑے خریدار کی طرف سے ایک اہم تبدیلی ہوگی، جو ان ممالک کے فیصلوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے جو اب بھی روسی خام تیل خرید رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ارادہ ہے کہ وہ روس پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے ملٹی لیٹرل پابندیاں لگانے کے بجائے دو طرفہ تعلقات کو استعمال کریں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ اعلان بھارت کے لیے نامزد کردہ نئے امریکی سفیر سرجیو گور کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے صرف چند دن بعد سامنے آیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق امور پر بات چیت کی تھی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے سرجیو گور کی تقرری کو امریکہ اور بھارت کے دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے بھارت پر روسی تیل کی درآمد روکنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، لیکن انہوں نے چین پر اسی طرح کا دباؤ ڈالنے سے گریز کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ نے سفارتی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ٹرمپ روس سے چینی توانائی کی درآمدات روکنے کا مطالبہ کر کے کشیدگی بڑھانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس سال موسم گرما میں ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا، کیونکہ دونوں ممالک ابتدائی تجارتی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگا دیا۔ بھارت نے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ چین اور ترکی جیسے روسی تیل کے دیگر بڑے خریداروں پر اس طرح کے اضافی ٹیرف نہیں لگائے گئے تھے۔ اس ساری صورتحال پر بھارت میں اپوزیشن نے ایک بار پھر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مودی سے متعلق روسی تیل کی خریداری ختم کرنے کا بیان سامنے آنے کے بعد بھارت کے اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم مودی ٹرمپ سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنے اور اعلان کرنے دیا کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ مودی بار بار نظر انداز کیے جانے کے باوجود مبارکباد کے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر خزانہ کا امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا اور شرم الشیخ کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اسی طرح مودی نے آپریشن سندور کے معاملے پر ٹرمپ کی بات کی تردید تک نہیں کی۔ اسی طرح کانگریس کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک ویڈیو میں مودی حکومت کی ٹرمپ سے متعلق پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے ایکس اکاؤنٹ پر شائع کیے گئے ایک کارٹون میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ مودی سے کہہ رہے ہیں
کہ آپ روس سے تیل نہیں خریدیں گے، جس کے جواب میں مودی کہتے ہیں کہ جی حضور۔ اسی طرح کی ایک اور پوسٹ میں لکھا ہے کہ نریندر سرنڈر۔ اس ساری صورتحال میں بھارت اور امریکہ کے درمیان تاحال کوئی تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا ہے، اور اب بھارتی معیشت پر امریکی ٹیرفز کے اطلاق کے بعد اثرات بھی واضح طور پر نظر آنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر عائد بھاری ٹیرفز مؤثر ہونے کے بعد بھارت کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ جانے والی بھارتی مصنوعات ستمبر میں 20% اور گزشتہ 4 ماہ میں تقریباً 40% کم ہو گئی ہیں۔ ستمبر وہ پہلا مکمل مہینہ تھا جب امریکہ کی جانب سے عائد 50% ٹیرفز بھارتی مصنوعات پر لاگو ہو گئے، جو 27 اگست سے نافذ کیے گئے تھے۔ دہلی کے تھنک ٹینک گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کے اجے سریواستو کا کہنا ہے کہ ٹیرفز میں اضافے کے بعد سے امریکہ بھارت کے لیے ایکسپورٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثرہ مارکیٹ بن گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے پر بات چیت جاری ہے اور ہدف ہے کہ اگلے مہینے تک یہ معاہدہ مکمل کر لیا جائے۔ گلوبل ٹریڈر ریسرچ انیشیٹو کے مطابق ٹیکسٹائل، زیورات اور جواہرات، انجینئرنگ گڈز اور کیمیکلز جیسے لیبر ہیوی سیکٹرز کو امریکی ٹیرف سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کو کی جانے والی بھارتی برآمدات میں مسلسل 4 مہینے سے کمی دیکھی جا رہی ہے، جو مئی میں 8.8 ارب ڈالر سے کم ہو کر ستمبر میں 5.5 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، یعنی ان میں تقریباً 37.5% کمی آئی ہے۔ برآمدات میں یہ کمی بھارت کے تجارتی خسارے میں اضافے کا باعث بنی ہے، جو ستمبر میں بڑھ کر 13 ماہ کی بلند ترین سطح 32.15 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ امریکہ کو برآمدات میں کمی کے اثر کو متحدہ عرب امارات اور چین جیسے ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات نے کچھ حد تک کم کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات گزشتہ ماہ دوبارہ شروع ہوئے، جو کئی اختلافات کے باعث رکے ہوئے تھے۔ بھارتی وفد اس وقت بات چیت کے لیے امریکہ میں موجود ہے۔ بدھ کو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روس سے تیل خریدنا بند کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور امریکہ نے بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاہم تجارت کے شعبے میں اب بھی بڑے اختلافات موجود ہیں، جن میں زراعت اور ڈیری مصنوعات تک رسائی جیسے مسائل شامل ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ بھارت کے زرعی شعبے میں زیادہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، کیونکہ اسے ایک ایسی بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں آج تک امریکہ کو رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن بھارت نے فوڈ سیکیورٹی، روزگار اور لاکھوں چھوٹے کسانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 190 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ ٹرمپ اور مودی نے اس ہدف کو 2 گنا سے زیادہ بڑھا کر 500 ارب ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، مگر اب 50% ٹیرفز کے نفاذ کے بعد بھارتی برآمدات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پنجاب میں تحریک لبیک کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے اور آج پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہونے والے امن و امان سے متعلق اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت وفاقی حکومت سے انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات چلیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دیے جائیں گے۔ جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد اگر وفاقی حکومت تحریک لبیک پر پابندی لگاتی ہے یا اسے کالعدم قرار دیتی ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ اپریل 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت میں جب ٹی ایل پی نے اسی طرح کے پرتشدد مظاہرے کیے، 2 پولیس اہلکاروں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا اور 3 دن تک ملک کے کئی شہروں کو یرغمال بنا کر رکھا، تو وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگا کر اسے کالعدم جماعت قرار دے دیا تھا، مگر پھر اسی سال نومبر میں تحریک انصاف کی حکومت نے تحریک لبیک کے ایک اور احتجاج کو ختم کروانے کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا، جس کے نتیجے میں ٹی ایل پی سے پابندی ہٹا دی گئی، جبکہ ساتھ ہی حراست میں موجود ٹی ایل پی کے امیر سعد رضوی اور ٹی ایل پی کے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ مگر اب دوبارہ پنجاب حکومت حالیہ پرتشدد احتجاج کے بعد وفاقی حکومت سے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ٹی ایل پی کی سخت کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز کی پنجاب پولیس کے حوالے سے خبر کے مطابق پنجاب بھر میں 3400 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگریز میں تقسیم کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ویڈیوز کی مدد سے تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح احمد فرازی کی خبر کے مطابق پنجاب پولیس نے 2016 سے 2025 کے دوران
ٹی ایل پی کی جانب سے کیے گئے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے دوران جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق مذہبی جماعت کے پرتشدد مظاہرین نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 11 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، جبکہ بے قابو ہجوم کے پتھراؤ، ڈنڈوں کے استعمال اور فائرنگ سے 1648 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ مذہبی جماعت کے پرتشدد مظاہرین کے حملوں میں 69 پولیس اہلکار مستقل معذور ہو گئے، جبکہ 202 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ ٹی ایل پی کے کارکنوں کے تشدد سے 16 عام شہری شہید ہوئے، جبکہ 54 شہری شدید زخمی ہوئے اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ حالیہ پرتشدد احتجاج کے تناظر میں ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنوں کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز دعا مرزا کی خبر کے مطابق ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے 118 ملزمان کو آج لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے 98 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، جبکہ 20 ملزمان کو 18 دنوں کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ صرف یہی نہیں، ٹی ایل پی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے مکمل طور پر نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آصف چودھری کی خبر کے مطابق حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک نے اپنے قیام کے بعد سے قانون نافذ کرنے والوں اور غیر مسلم کمیونٹیز کے لیے جو خطرات پیدا کیے ہیں انہیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ٹی ایل پی کو قابو میں رکھنے کے اس فیصلے کو کچھ اہم میٹنگ سے جوڑا جا رہا ہے، جن میں ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہروں، قانون نافذ کرنے والوں پر حملوں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ کے ریکارڈ پر بحث کی گئی۔ ایک سینئر پولیس افسر جو ہائی لیول میٹنگ کی اس تفصیلات سے آگاہ تھے، انہوں نے بتایا کہ حکام کا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت کو سزا دی جائے جو نوجوانوں کو مذہب کے نام پر اکسا رہی ہے۔ اس افسر کے مطابق اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں پنجاب بھر میں ٹی ایل پی کے ایکٹیوسٹ کی طرف سے 25 بار چرچ اور دیگر مذہبی مقامات پر حملے کیے گئے۔ اجلاس میں اتفاق رائے تھا کہ یہ ریاست اور اس کے اداروں کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ ٹی ایل پی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں۔ اس کے علاوہ آج ہی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور اور شیخو پورہ میں ٹی ایل پی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹرز تعینات کر دیے ہیں، جبکہ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی کی ذرائع سے خبر کے مطابق اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ٹی ایل پی کے دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے بارہکہو اور سواں سمیت کئی علاقوں میں ٹی ایل پی کے دفاتر سیل کر دیے ہیں۔ آج شام کو وزارت داخلہ میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس بھی ہوا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مذہبی امور سردار یوسف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری شریک تھے۔ جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ حالیہ ہنگاموں میں املاک کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا، عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، ملک میں بے امنی اور انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس اجلاس کے بعد وفاقی وزراء نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی اور ٹی ایل پی سے ہونے والے مذاکرات اور دیگر معاملات پر حکومت کا موقف پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ٹی ایل پی کے سوا کسی بھی مدرسے یا علماء کرام کے خلاف ایکشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ کل جمعے کو احتجاج نہیں بلکہ اظہار تشکر منایا جائے گا۔ سوائے ٹی ایل پی کے عہدیداران کے کسی بھی مدرسہ یا علماء کرام کے اوپر کوئی ایکشن کی نہ اجازت ہے نہ ہوگی۔ وہ سب کے سب ہماری طرح کل جمعے کو اظہار تشکر منائیں گے فلسطین کا، نہ کہ اظہار پروٹیسٹ کریں گے وہاں پہ۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اظہار تشکر منایا جائے گا اور اس ملک میں ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ فلسطین کے لیے جو کچھ پوری دنیا نے مل کے کیا، پاکستان نے کیا۔ اسی طرح پنجاب پولیس نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہے کہ کل کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے اور قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ شرپسندی پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ جب غزہ میں خون بہہ رہا تھا تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے اور جنگ کیوں نہیں رکوائی؟ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، وہ اس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتے تھے۔ خون بہ رہا تھا غزہ کی گلیوں اور محلوں میں، اس وقت یہ کہاں تھے؟ یہ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی برادری ہے؟ یہ کہاں کی بھائی چارہ ہے؟ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے اور فلسطینی بھائی اور بہنوں کو ان کا حق UN کی قراردادوں کے مطابق ملنا چاہیے۔ دوسری جانب جیو نیوز کے پروگرام جرم و سزا میں میزبان ام فروا نے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے تشدد سے زخمی ہو کر میو اسپتال میں زیر علاج پولیس افسران اور اہلکاروں سے گفتگو کی اور ان کے حالات عوام کو دکھائے۔ اس
اس میں 10 کے قریب ایسے پولیس اہلکار ہیں کہ جن کی حالت تشویشناک ہے. آپ کو میں سب سے پہلے دکھانا چاہتی ہوں سلیم سے. یہ بھی پولیس اہلکار ہیں. سلیم سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ڈاکٹر سے پتا چلا کہ سلیم کے گردن پر ایک گولی آ کے لگی جو کہ اس کی گردن سے شارک سے گزر کے پاس سے گئی ہے, جس کے بعد سے اب وہ بول نہیں سکتا, اور کب بولنا شروع کرے گا یہ تو ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں. سلیم یتیم خانہ چوک کے اوپر تھے جہاں پر ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, اور ان کی آپ دیکھیں ان کو ملٹیپل فائر آرمز انجریز ہیں جو یہاں سے ایک نکل کے یہاں گئی ہے جو ان کی ووکل کارڈ ڈیمیج کر دی ہے. اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں مے بی ہی مے ناٹ بی ایبل ٹو اسپیک فار ہز لائف, اور اگر یہ ہوتا بھی ہے تو اس کی ریکوری بہت سلو ہوگی. ہمارے پاس ایک اور بھی زخمی ہے, ان کا نام جو ہے محسن ہے. محسن سے ہی جان لیتے ہیں کہ محسن کو کس جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا اور ہوا کیا تھا وہاں. نہیں, میں اور میرے ہمراہ میری ایس ایچ ٹیم 12-13 جوان جو اینٹی رائٹ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, اور اچانک سے آگے سے پتھروں کی برسات ہوئی ہے. اس کے بعد وہ بند ہوتے ساری فائرنگ شروع ہو گئی ہے, جس کی زیر میں نیچے گر گیا ہوں. میرے ساتھ والے جو میرا ایک ساتھی ہے مجاہد, وہ نیچے گرا ہے. اس کے بعد میرے ایس ایچ او صاحب نے اور میرے ساتھیوں نے مجھے اٹھا کے لے گئے. سامنے چلی گولی سامنے سے, اس کے بعد سائڈ سے لگی. جی ہمارے پاس صرف اسٹک اور شیٹ وغیرہ تھی. آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور یہ بازو میں کیا گولی ابھی بھی لگی ہوئی, اور کہاں لگی آپ کو گولی؟ یہ کونی کے اوپر لگی ہے, گولی اندر ہے ابھی. اب محسوس کیسے کر رہے ہیں, اور کس نے مارا کچھ اندازہ ہے, کوئی دیکھ سکے آپ؟ نہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے, اندھیرا تھا, 3-4 کا ٹائم تھا جب انہوں نے ہم پر فائر کیے, چھتوں کی طرف سے فائر کیا ہم پر. آپ ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, جب بھی یہ مذہبی جماعت باہر نکلی ہے انہوں نے یہی کام کیا ہے. پتھر جو انہوں نے بیگز پہنے ہوتے ہیں اپنے بیک پیک, اس کے اندر پتھر رکھا ہوتا ہے, پیٹرول بم انہوں نے ساتھ رکھا ہوتا ہے, آئل ٹینکر وہ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں جو وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس دفعہ کیا ہے. لاسٹ ٹائم کی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں جن میں ان کے سو کالڈ جنرلز ڈنڈے تیار کرا رہے ہیں, ان کے اوپر کیل لگا رہے ہیں. ابھی بھی آپ جتنی ویڈیوز میں ان کے ڈنڈے دیکھیں گی وہ اچھے خاصے موٹے تھکنیس کے ہیں, اور ان کے اوپر پراپرلی کیل لگے ہوئے ہیں. اسی سیم جو وتیرہ ان کا پچھلے سالوں میں چلتا آیا ہے وہی وتیرہ انہوں نے اس دفعہ استعمال کیا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عہدہ سنبھالتے ہی عمران خان سے ملنے کا فیصلہ کیا, اور محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ کر کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. ملاقات کے لیے ضروری انتظامات کی درخواست کی جاتی ہے, مگر آج ملاقات نہ ہو سکی. پہلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مقدمات میں حفاظتی ضمانت لی. نمائندہ جیو نیوز ماہم قریشی کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے 18 نومبر تک سہیل آفریدی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا. پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ ان لوگوں نے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑنا. مرکزی حکومت اور وہ لوگ جو ملاقات روک رہے ہیں انہیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا ملاقات کے لیے. لیکن اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے حیثیت وزیر اعلیٰ 4.5-5 کروڑ لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں مرکزی حکومت اور ان لوگوں کو جو ملاقات روک رہے ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول میں اڈیالہ جیل پہنچے, مگر پولیس نے سہیل آفریدی کو دھاگل ناکے پر روک دیا. سہیل آفریدی کو جیل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی. سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کی اور کہا کہ وزیر اعظم نے کال کر کے مجھے مبارکباد دی. میں نے کہا آپ لوگ مہربانی کریں اور مجھے عمران خان سے ملنے دیں, تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. میں یہاں پر آیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے. ہماری پرسنل ڈیفرنسز میں یا پولیٹیکل ڈیفرنسز میں ہماری عوام نہیں آنی چاہیے, اور آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں, تو ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ کل سہیل آفریدی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس لیا. نمائندہ جیو نیوز رسول داوڑ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
سہیل آفریدی نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو اپنے دفتر طلب کیا اور سنم جاوید کے معاملے پر رپورٹ طلب کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئی جی پولیس ذوالفقار حمید کو تفصیلی رپورٹ آج پیش کرنے کی بھی ہدایت کی تھی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.